बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम दोबारा इलेक्शन 2024 के हवाले से बात करेंगे। हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में ये इलेक्शन मुतनाज़ा नज़र आ रहे हैं। वजूहात क्या हैं? मुख्तलिफ़ पार्टियों के मुख्तलिफ़ बयानिए हैं और मुख्तलिफ़ लोग और मुख्तलिफ़ पार्टियाँ इससे मुतासिर हुई हैं। आज इस हवाले से हम आए हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर जान मेंगल साहब के पास। उनसे बात करेंगे कि वजूहात क्या हैं और उन्होंने बाकायदा 4 इत्यादी जमायतों के साथ मिलकर एहतजाज कर रहे हैं, जिसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी, पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और इस तरह हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी। तो इस हवाले से भी हम बात करेंगे। सरदार साहब, आपको हम खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। सबसे पहले जो ये इलेक्शन है 2024, किस हवाले से आप देखते हैं इसको और किस नज़र से? देखें, इस मुल्क में अब तक जो इलेक्शन हुए हैं, तकरीबन ये 12वां इलेक्शन है इस मुल्क की पार्लिमानी सियासत में, और कोई एक ऐसा इलेक्शन नहीं जिस पे सवालिया निशान ना हो। किसी पे छोटे सवालिया निशान है, किसी पे बड़े सवालिया निशान है, किसी पे एक सवालिया निशान है, किसी पे कई सवालिया निशान है। कोई भी ऐसा इलेक्शन यहाँ पे नहीं गुजरा जो मुतनाज़ा ना रहा हो, और ये सिलसिला घटने की बजाय इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है। पहला जो इलेक्शन हुआ 1970 में, उसके इलेक्शन तो सही अंदाज में हुए। तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां थीं उनको अवाम ने उनकी हैसियत और उनकी कारकर्दगी के मुताबिक उनको वोट दिए। उस वक्त मुल्क मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान 2 हिस्सों में था। जो मैंडेट मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग को दिया गया और जिस अंदाज में शेख मुजीब रहमान की अवामी लीग को सपोर्ट मिली और जिस अंदाज में वो मैंडेट लेके आए, उसके मुकाबले में तमाम जो बाकी 4 सूबे थे, जिसको 1 यूनिट फिर डिक्लेयर किया गया था, वो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, वो तमाम सूबे मुजीब रहमान की मशरक़ी पाकिस्तान से हासिल करदा उस मैंडेट का मुकाबला नहीं कर पाए। उनका उसके उन नतीजों को तस्लीम करने के बजाय, उनके मैंडेट को तस्लीम करने के बजाय यहाँ के हुक्मरानों और पॉलिटिकल पार्टियों ने उसकी अक्सरियत के मुकाबले में अपनी अक़लियत को जो है तरजीह दी, और जिसके नतीजे में मुल्क 2 लख्त हो गया। कत्ले आम हुआ, मुल्क 2 हिस्सों में तकसीम हुआ, इंसानी जानों का ज़ाया हुआ, जिससे 2 ममालिक के दरमियान एक जंग शुरू हो गई, 1970 की जंग। हम उस वक्त उम्र में छोटे थे, लेकिन वो गोलों की आवाज़ और जेटों की तैयारों की आवाज़ और जो खून बहाया गया मासूम बेगुनाह लोगों का, वो इस मुल्क की तारीख में मैं नहीं कहूँगा कि हमें वो पढ़ाया गया है, लेकिन मुल्क की, दुनिया की तारीख में वो आज दिन तक वो दहशत, उन नाहक लोगों का खून आज दिन तक उस 1970 के इलेक्शन के नताइज में जो है ना, जिसको एक खून आलूद दौर कहा जाता है, काश के उस वक्त हमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट जो उसके बाद शाये की गई, जिसमें उन्होंने तमाम हक़ाइक़ पर मुबनी एक रिपोर्ट शाये की थी, और उस रिपोर्ट पर अमल दरामद करते हुए वो तमाम क़ुव्वतें, चाहे वो सियासी रही हों या अस्करी रही हों, जिन्होंने उनके मैंडेट से इनकारी की, जिन्होंने ये नारा लगाया था वहाँ आप यहाँ हम, मतलब आप तकसीम करें, मतलब अपनी मनपसंद पॉलिटिकल पार्टियों को लाने के लिए
دوسرے کی مینڈیٹ کو چرانے کے لیے آپ نے اس ملک کی بلی چڑھا دی، اس ملک کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کلپریٹس کے خلاف، جو بھی ملوث، چاہے وہ سیاسی لوگ تھے، پولیٹیکل پارٹیاں تھیں، چاہے اس میں جوڈیشری انوالو تھی، چاہے اس میں بیوروکریسی انوالو تھی، چاہے اس میں عسکری قوتیں تھیں، غربہ کشتم روزہ اول، اگر ان کے خلاف ایکشن ہوتا تو باقی جو بھی الیکشن ہوئے ہیں، نہ ہی پھر 1977 کے الیکشن متنازع ہوتے، نہ ہی 1985 کے الیکشن متنازع ہوتے، نہ ہی 88 اور اس کے بعد جو بھی الیکشن ہے، آپ دیکھیں ان میں کوئی نہ کوئی سوالات اٹھتے گئے ہیں۔ اب جو 2024 کا الیکشن ہوا ہے وہ تو ایک اپنی نوعیت کا ایک منفرد، کیونکہ ایک پروسیس ہوتا ہے ایک چیز کا، جب آپ کوئی ایک کام کرتے ہیں تو اس میں آپ ترقی پاتے ہیں، آپ کی پروگریس جو ہے آگے بڑھتی جاتی ہے، کیونکہ ہم نے اس دھاندلی کو اور اس بےایمانی کو نہیں روکا تو ہم اچھے کاموں کی بجائے ہم بےایمانی کی طرف جو ہے ہم پروگریس کرتے گئے، اور وہ بےایمانی آج 2024 میں 2070 سے 2024 کے درمیان جو وقت گزرا اس میں اتنی ترقی کر چکے ہیں ہم کہ یہ الیکشن نہ کہ صرف ملک میں بلکہ دنیا بھر میں اس ملک کے حاکموں اور اس ملک کے ریاست کے حکمرانوں کے منہ پر جو ہے نا بدنامی کا ایک داغ بن گیا ہے۔ پہلے بھی کافی داغ تھے، وہ نہیں مٹا سکے، یہ داغ ایسا داغ ہے جو شاید ہی کہیں مٹ پائے۔ اچھا، یہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ مختلف پارٹیاں کسی نے اکثریت حاصل نہیں کی، آج وہ اس میں لگے ہوئے ہیں کہ کون اقتدار سنبھالے گا۔ ابھی تک وہ متنازع ہے، ابھی تک وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کہ صوبوں میں کس کی اکثریت ہے، پارٹی کون سی پارٹی رول کرے گی، اور وفاق میں وجوہات کیا ہے؟ اس میں وجوہات قومی مفادات نہیں، ذاتی مفادات، اور ٹکراؤ جو ہو رہا ہے یہ ذاتی مفادات کا ہے۔ جو بڑی پولیٹیکل پارٹیاں ہیں اس ملک کی جنہوں نے روز اول سے بقول ان کے انہوں نے بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اصل میں اس ملک کا بیڑا غرق کرنے والے بھی یہی ہیں۔ چاہے یہاں جمہوری کلچر کو پروان چڑھانے میں رکاوٹ یہ ہے، این آر او سے لے کر ڈیلوں تک ملک کے اندر یا ملک سے باہر جانے میں ان غیر جمہوری قوتوں کو شے دینے والی یہی دو پولیٹیکل پارٹی ہے۔ ایک دوسرے کے خلاف ان کو استعمال کیا گیا، جمہوریت کے خلاف ان کو استعمال کیا گیا۔ وہ قوتیں جو جمہوریت کے قاتل کہلائے ہیں، وہ قوتیں جن کے ہاتھوں اس ملک کی جمہوریت کو روندا گیا ہے، ان کے ساتھ اپنے ذاتی مفادات، اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے کمپرومائز کیا۔ اب دونوں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہر دور میں ان دو پولیٹیکل پارٹیوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ کبھی ایک کو کرسی پر بٹھا کے دوسروں کو روند دیا جاتا تھا، کبھی دوسرے کو کرسی پر بٹھا کے دوسرے کو روند دیا جاتا تھا۔ ابھی بھی جو یہاں پر کئیوں میں ایک مسئلہ ہے جو ایک جمہوریت کا ایک نعرہ ہے کہ حکمرانی کا سر چشمہ عوام ہے، یہاں پہ وہ نہیں ہے۔ یہاں پہ سر چشمہ جو ہے، چشمہ وہ ہے جی ایچ کیو، عسکری قوت، اور اسی کے ذریعے سے کوئی اقتدار میں آتا ہے، اسی کے ذریعے یہاں سے اقتدار سے ہٹایا جاتا ہے۔ مجھے کوئی ایک مثال دیں کہ عوام کی طاقت کے ذریعے سے کسی کو اقتدار میں لایا گیا ہو، یا عوام کی طاقت سے ایک انقلاب کے ذریعے سے کسی کو اقتدار سے ہٹا دیا گیا ہو۔ ہر کسی کی نظریں جی ایچ کیو اور گیٹ نمبر 4 پر ہوتی ہے، اور وہ قطار میں کھڑے رہتے ہیں کہ کس کو جو ہے اس کی باری ملے۔ تو اس وقت الیکشن میں بھی دونوں نے اس دوڑ میں میوزیکل چیئر کی اس دوڑ میں دوڑتے رہے، وہ ڈگڈگی بجاتے رہے میوزیکل چیئر کی طرح پہ جی ایچ کیو والے، اور یہ دوڑتے رہے۔ کرسی ایک، آدھی کرسی پر ایک بیٹھا ہوا ہے، آدھی کرسی پر ایک بیٹھا ہوا ہے۔ اب وہ پولیٹیکل پارٹی جو ایک دوسرے سے بالکل نفرت انگیز بیانات ایک دوسرے کے خلاف دے رہی تھی اسی الیکشن کے دوران، اس سے پہلے، لیکن جب دسترخوان سجتا ہے تو وہ ایک ہی تھالی کے جو ہے بینگن بن جاتے ہیں، پھر ان کو اپنی چوریاں نظر نہیں آتی، اب اپنے دور اقتدار میں زیادتیاں نظر نہیں آتی، وہ پھر وہ اپنے گناہوں کو الیکشن کے دوران جو عوام کے سامنے ایک دوسرے کو ننگا کرتی ہیں،
لیکن اقتدار کی خاطر اپنے کپڑے اتار کے دوسرے کو پہناتے ہیں۔ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے؟ بلوچستان کا مسئلہ آج کا نہیں ہے، بلوچستان کا مسئلہ روز اول سے جو ہے نا، وہ جو خشت رکھی گئی ہے اس مینار کی، وہ خشت ٹیڑھی رکھی گئی، اس لیے بلوچستان کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ وہ اس طرح ہے کہ 1947 میں جب انگریز نے اپنا بوریا بسترا باندھ کر یہاں سے جانے کی سوچی اور اہل بلوچستان کو یہ آپشن دیا گیا تھا کہ آپ پاکستان میں رہنا چاہیں گے، اب متحدہ ہندوستان کا حصہ رہنا چاہیں گے آپ، یا کہ آزاد ریاست کی، تو اس وقت جو ہمارے بزرگ تھے اس میں سیاسی اکابرین بھی تھے، اس میں قبائلی رہنما تھے، اس میں علماء کرام بھی تھے، جس کے ایوان بالا اور ایوان زیری کے ممبران تھے۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ایک آزاد ریاست، اور اسی فیصلے کی سزا آج دن تک بلوچستان کو دی جا رہی ہے۔ بلوچستان کو اسی فیصلے کو بنیاد بنا کر اس ملک کی نو آبادی سمجھا جا رہا ہے، اور کبھی بھی بلوچستان کو اس کا ڈیو رائٹ، یہاں تک کہ حق کی رائے دہی کا اختیار بھی بلوچستان کے لوگوں کو نہیں دیا گیا ہے۔ تو وہ سلسلہ جو چلتا آ رہا ہے اس میں نو آبادیتی سسٹم میں جو کمی لانے کے بجائے اس میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اس وقت جب پارٹیشن سے پہلے ہم دیکھتے ہیں ریاست کلات کو، تو 1933 میں تقریباً 32-33 میں یوسف علی خان مکسی آتے ہیں، اور وہ اس وقت کے جو ہمارے خان تھے، محمود خان تھے، جی اور ان کے جو وزیر اعظم تھے سر شمس جی شاہ، اس کے خلاف انہوں نے تحریک شروع کی، اور اس وقت تو انگریزوں کی حکومت تھی، اور پھر وہی آئے، پھر مستونگ میں ایک اتحاد انجمن بلوچاں بنا، انہوں نے وہ تحریک شروع کی۔ لیکن اس وقت بھی جو ہمارے خان تھے، شروع میں اعظم جان اور اس کے بعد احمد یار خان، انہوں نے بھی تو ان نوجوانوں کے خلاف اس وقت یہ بلوچستان کی آزادی کی تحریک چلا رہے تھے کہ انگریزوں سے ہمیں آزادی ملنی چاہیے، لیکن انہوں نے بجائے کہ ان کا ساتھ دیتے، ان کو ہی ریاست بدر کر دیا۔ دیکھیے، یہاں پہ جو بھی تحریکیں ہوئی ہیں، چاہے 1933 یا 35 کی آپ دیکھیں، یا اس سے پہلے 1835 کی خان مہراب خان جس وقت انگریزوں نے جا کے یہاں پر حملہ ور ہوئے تھے، تو شروع دن سے آج دن تک میں جب آج بات کر رہا ہوں 2024 کی، انہی قوتوں کو بلوچستان کی قومی تحریک کے خلاف استعمال کیا گیا ہے۔ وہ آپ کے ٹرائبل ایلیٹ ہیڈ ہوئے ہیں، ٹرائبل ایلیٹ ہوئے ہیں۔ ٹرائبل سسٹم کو کیوں آج دن تک اس قبائلی سسٹم کو حکومت اپنی اس میں چھتری تلے جو اس نے رکھا ہوا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا جنرل مشرف خود کہتا تھا کہ سوائے 3 سرداروں کے باقی تمام سردار میرے ساتھ ہیں۔ یہی وہ سردار تھے جب 1947 میں باقی جب ایوان بالا اور ایوان زیری نے فیصلہ کیا کہ ہم ریاست پاکستان کا حصہ نہیں بنتے، جو قرارداد پاس کی گئی تھی، اس کے خلاف ریاست لسبیلا بنائی گئی۔ جام آف لسبیلا نے جو اعلان کیا پاکستان میں اعلان کا، ریاست مکران ڈکلیئر کی گئی، نواب مکران نے اعلان کیا، ریاست خاران ڈکلیئر کی گئی، اور اس نے بھی اعلان کیا پاکستان۔ تو ہمیشہ نو آبادیاتی طرز حکمرانی میں ان قوتوں کو استعمال کیا گیا ہے جو کچھ اثر رسول رکھ، چاہے وہ قبائلی ہوں چاہے سیاسی ہوں، کیونکہ ابھی تک بلوچستان اس قبائلی سسٹم سے باہر نہیں نکلا۔ ہم جتنا بھی اس میں سیاسی لوگوں کو لانا چاہتے ہیں، دوسری طرف ان قبائلیوں کو جنہوں نے ہمیشہ سرکار ریاست کی چھتری تلے جو ہے انہوں نے دن گزارے ہیں، ان کو اہمیت دی جاتی ہے، ووٹوں کے ذریعے سے ان کو کامیاب کیا جاتا ہے، الیکٹ بھی ان لوگوں کو کیا جاتا ہے، سلیکٹ بھی ان کو کیا جاتا ہے۔ یہ جو آپ نے جو بات کی ہے نا، یہ نوآبادی طرز حکمرانی کا ایک طریقہ کار ہے جو نہ کہ صرف یہاں پہ بلکہ دنیا بھر میں بھی، جہاں پہ آقاؤں نے ان علاقے کے لوگوں کو غلام بنایا ہے، تو اس غلامی کو دوام بخشنے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اسی علاقے کی فورسز کو استعمال کیا ہے۔ اب
ہندوستان میں جب انگریز جب آئے تھے تو انہوں نے وہاں کے نوابوں کو، وہاں کے چودھریوں کو، وہاں کے ملکوں کو استعمال کر کے اور انہی کی فورسز کو اپنی فورس میں شامل کر کے اس متحدہ ہندوستان پر قبضہ کیا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس زمانے میں ریاست کلات میں میر احمد یار خان تھے، وہ کلات کے کیس کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح کو اپنا وکیل بناتے ہیں، اور یہاں پر باقاعدہ مستونگ میں وہ رہتے اور کلات میں اور کئی ہفتے اور وہ کیس لڑتے رہے۔ بعد میں وہی بجائے کہ اب وہ آزاد، وہ جو قانونی طریقے سے آزاد ہو جاتا، وہی پاکستان میں شامل کر دیا احمد یار خان نے۔ دیکھیں یہاں پہ یہ ہماری سادگی دیکھیں، اس میں ہماری نادانی دیکھیں یا ہماری کم علمی دیکھیں، ہم نے انہی پہ بھروسہ کیا ہے۔ وہ صرف بات احمد یار خان صاحب کی نہیں ہے، اس کے بعد بھی یہاں پر جو اتحاد بنے ہیں، چاہے وہ سیاسی اتحاد بنے، مرکز کے ساتھ جو اتحاد بنائے گئے ہیں، ہم نے اپنی فریادیں ان تک پہنچائی ہے کہ جی ریاستی ادارے ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتیاں کر رہے ہیں، آپ ہماری جو درد ہے اس کا جو مدعا بنے۔ لیکن انہوں نے بجائے اس کی کہ ہماری وہ دردوں پر ملہم رکھتے، انہوں نے اس پر نمک پاشی کی۔ یہ صرف احمد یار خان کے وقت کی نہیں ہے، محمد علی جناح کو، وہ ان کا وکیل تھا، ان کو اب جو ٹریٹی ہوئی تھی برطانیہ، تاج برطانیہ سے، کہ وہ جو زمینیں ہماری انہوں نے لیز پر لی وہ ہمیں واپس دی جائیں، وہ برائٹی پارے پہ کھڈ ہلی جلے درے، ہم تو وہ چھوٹی سی زمینیں جو تو لیز پر دی تھی یا جو ٹریٹیز ہوئی تھی، ہم جو ایکسپائر ہوئی تھی، جن کی مدت ختم ہوئی تھی، وہ واپس دلانے کے بجائے ریاست کلات کو، وہ پورا بلوچستان جو ہے نا، انہوں نے قائد اعظم نے تمام ڈاکومنٹس ان کے پاس تھے، اور انہوں نے ہماری ان کمزوریوں کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بلوچستان کو جو ہے پاکستان میں نہ کہ صرف شامل کیا، اور بلکہ حملہ آور بھی ہوئے، اس پر حملہ آور ہو کر اور اس پر قابض بھی ہو گئے۔